अस्सलाम वालेकुम। इन लेक्चर्स में मेरी कोशिश होगी कि आपको सिविल सोसाइटी से आगाह करूं। सिविल सोसाइटी क्या है, इसके कौन से मुख्तलिफ तस्वुरात हैं, इसने कहाँ पर जन्म लिया और फिर ये तीसरी दुनिया के अंदर किस तरह से फैली। आपने पाकिस्तान के हवाले से गौर किया होगा कि जब मुख्तलिफ NGOs कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट, कोई डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज़ करती हैं तो वो अक्सर अपने डेमोन्स्ट्रेशन को सिविल सोसाइटी के ज़ुमरे में डालती हैं या ये कहती हैं कि हमारा ताल्लुक़ सिविल सोसाइटी से है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्टूडेंट तंजीमें, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी चैरिटीज़ और बहुत सारी यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस भी और ट्रेड यूनियंस भी, उनका भी ये कहना है कि हमारा ताल्लुक़ सिविल सोसाइटी से है। सिविल सोसाइटी के लोगों के बारे में आपने ये भी गौर किया होगा कि अक्सर व बेशतर वो लोग सिविल सोसाइटी के साथ इत्तेफाक करते हैं जो कि या तो लिबरल हों, उनका जो सियासी नुक्ता नज़र है वो लिबरलिज़म से जुड़ा हुआ हो, या फिर हो सकता है कि वो तरक्की पसंद हो। सिविल सोसाइटी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस तरह से मौजूद नहीं, बल्कि अगर आप अपने पड़ोस मुल्क इंडिया की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अपने आप को सिविल सोसाइटी से आइडेंटिफाई करता है। अक्सर उनमें से लोग जो हैं वो या सियासी एतबार से लिबरल नुक्ता नज़र से इत्तफाक करते हैं और समाजी एतबार से वो मुख्तलिफ NGOs या डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनफैक्ट आप तीसरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जाएंगे और मुख्तलिफ NGOs से मिलेंगे तो आप यही देखेंगे कि तकरीबन तमाम NGOs जो हैं वो अपने आप को एज सिविल सोसाइटी आइडेंटिफाई करते हैं। ये सिविल सोसाइटी का तस्वर 1990 की दिहाई के अंदर तीसरी दुनिया के अंदर फैला, मगर इससे पहले ये तस्वर 17वीं और 18वीं सदी के अंदर यूरोप के अंदर ये नारा, ये तस्वर, ये आइडिया फैला, जबकि यूरोप के अंदर कुछ बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही थी। सबसे बड़ी तो माशी तब्दीली ये थी कि यूरोप के अंदर जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था वो ख़त्म हो रहा था और उसकी जगह सरमायादाराना निज़ाम जो है वो अरूज पर आ रहा था। तो उस पीरियड के अंदर जो लोग सिविल सोसाइटी का नारा बुलंद करते थे या कहते थे कि हम एक सिविल सोसाइटी बना रहे हैं, तो उनके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो उस फ्यूडल सिस्टम से निकल कर तो एक नया जमहूरी, लिबरल और फ्री मार्केट निज़ाम जो है कायम करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर अभी हम मज़ीद और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको हेगल का जो तस्वर है सिविल सोसाइटी पर, फिर मार्क्स का तस्वर और ग्रामशी का तस्वर जो है उसके बारे में कोई आगाह करने की कोशिश करूँगा। मगर ये तस्वर सिविल सोसाइटी का फिर 20th सेंचुरी में इस तरह भी असरअंदाज रहा कि जो सोशलिस्ट मुल्क थे, जो कि सोशलिस्ट ब्लॉक था, उसके अंदर वो अपोजिशन जो कि एंटी कम्युनिस्ट थी, जो कि कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ थी और जो कि ये समझती थी कि कम्युनिज़म ख़त्म होना चाहिए, सोशलिज़म ख़त्म होना चाहिए और सोशलिस्ट ब्लॉक के अंदर एक फ्री मार्केट इकॉनमी और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कायम होनी चाहिए। तो वो भी उस ज़माने के अंदर अपने आप को सिविल सोसाइटी ही कहते थे और सिविल सोसाइटी के नाम पर ही उन्होंने अपनी तहरीकें वगैरह डेवलप की। और ज़ाहिर बात है कि उस पीरियड में वेस्ट ने सिविल सोसाइटी, जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर वो लोग जो अपने आप को सिविल सोसाइटी कहते थे, उनको बहुत सपोर्ट किया। ये जिमी कार्टर के दौर के अंदर यानी 1970s में हेलसिंकी अवार्ड्स के बाद ये चीज़ बड़ी आम हो गई कि जो सोशलिस्ट ब्लॉक था उसके अंदर जो अपोजिशन का रोल था वो सिविल सोसाइटी ने अदा किया। तो बहरहाल आज के लेक्चर में मेरी कोशिश ये होगी कि आपको कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स से आगाह करूं कि सिविल सोसाइटी क्या है। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी जो लिबरल कंसेप्शन है सिविल सोसाइटी के बारे में, लिबरल्स क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी के बारे में, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। फिर हेगल के हवाले से बात करूँगा, मार्क्स के हवाले से बात करूँगा और आखिर में ग्रामशी के हवाले से बात करूँगा। अगर आप सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन को गूगल करें या लिबरल से पूछें कि सिविल सोसाइटी क्या है, तो अक्सर आपको ये डेफिनेशन मिलेगी कि सिविल सोसाइटी इज़ द डोमेन आउटसाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट एंड मार्केट रिलेशंस। यानी कि एक तरफ तो रियासत के वो ताल्लुकात हैं, रियासत के वो इदारे हैं, सियासत है, हार्ड पॉलिटिक्स है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, जिसके अंदर रियासत के अपने इदारे शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट,
ریپرزینٹیٹیو اسمبلیز وغیرہ شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اس میں فوج ہے، سول ادارے ہیں بہت سارے. تو یہ ریاستی ادارے جو ہیں اور جو ریاست کے اقتدار کے لیے جو ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، اس کو ہم پولیٹیکل سوسائٹی میں گنتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. اور جنرلی اسپیکنگ جب ہم پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں تو ہم جو ریاست سے متعلق اور حکومت سے متعلق یعنی گورننس ان پالیٹکس اور اسٹیٹ سے متعلق جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں انہی کو اسٹڈی کرتے ہیں. مگر سول سوسائٹی اس سے تعلق ضرور رکھتی ہے، کیونکہ اکثر سول سوسائٹی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی پالیسی اپنائی گئی ہے، جو بھی پولیٹیکل پالیسی اپنائی گئی ہے، حکومتی پالیسی اپنائی گئی، اس کو تبدیل کیا جائے. تو سول سوسائٹی کا سیاست پر اثر بھی ہوتا ہے، ریاست پر اثر بھی ہوتا ہے، سیاست اور ریاست کا سول سوسائٹی پر بھی اثر ہوتا ہے. مگر سول سوسائٹی بذات خود نہ تو ریاست ہے، نہ حکومت ہے اور نہ سیاست ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور سیکٹر سوسائٹی کا نظر آتا ہے جس کو ہم اکانومی کہہ سکتے ہیں، جو کہ فری مارکیٹ اکانومی، اکثر کیپٹلسٹ اکانومی ہے، جس کے اندر ہم اس غرض سے داخل ہوتے ہیں کہ ہم نے تجارت کرنی ہوتی ہے، ہم نے خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، ہم نے وہ اشیاء حاصل کرنی ہوتی ہیں جو ہماری ضروریات ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے پاس خود کوئی اشیاء ہوں کہ ہم جو مارکیٹ کے اندر بیچنا چاہتے ہیں. تو یہ مارکیٹ اکانومی کا ریلم ہے. اور ظاہری بات ہے کہ مارکیٹ اکانومی کے ریلم کے ساتھ ساتھ وہ حصہ بھی، وہ سفیر، وہ دائرہ بھی جڑا ہوا ہے جس کے اندر کہ پیداواری عمل ہوتا ہے. فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، کارخانے ہیں جہاں پہ کام کاج کیا جاتا ہے، دفاتر ہیں جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، پیداوار کا عمل کرتے ہیں، اور پھر پیداوار کے عمل میں جو اشیاء وہ تیار کرتے ہیں، جو کموڈیٹیز وہ تیار کرتے ہیں، وہ ان کو جا کے وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو مارکیٹ بھی سول سوسائٹی نہیں ہے. مارکیٹ کا تعلق ہو سکتا ہے سول سوسائٹی سے. ہر آرگنائزیشن جو کہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں کام کرے یا کسی بھی سوسائٹی میں کام کرے، اسے اپنے آپ کو اکنامکلی کسی نہ کسی طرح سسٹین تو کرنا ہی ہوگا. کسی نہ کسی طرح اس کے پاس وہ رقم، وہ پیسے، وہ دولت ہوگی تو وہ کام کرے گی، ادروائز تو وہ کام نہیں کر سکتی. ایون پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ اپنے ممبرز وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں. کوئی بھی والنٹری آرگنائزیشن ہو، اس کو کہیں نہ کہیں سے وسائل کی ضرورت تو پڑے گی. تو لہٰذا سول سوسائٹی کا تعلق ضرور ہو سکتا ہے مارکیٹ سے، مگر مارکیٹ بذات خود سول سوسائٹی نہیں ہے. مارکیٹ کا اثر بھی ہوگا سول سوسائٹی پہ، اور سول سوسائٹی کا اثر بھی ہوگا منڈی پر، مارکیٹ پر، مگر بذات خود سول سوسائٹی ایک مختلف دائرہ ہے، ایک مختلف سفیر ہے. تو سول سوسائٹی لہٰذا وہ سفیر ہے جو کہ نہ کہ ریاست یا ریاستی امور سے تعلق رکھتی ہو، اور نہ ہی وہ منڈی یا مارکیٹ کے امور سے کوئی تعلق واسطہ رکھتی ہو. انفیکٹ سول سوسائٹی ایک ایسا ڈومین ہے جس کے اندر کے لوگ والنٹیرلی اکٹھا ہوتے ہیں. نہ تو وہ اس غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سیاست کریں گے اور سیاست کر کے وہ اقتدار حاصل کریں گے، کیونکہ سیاست بیسکلی تو اقتدار کی ہی لڑائی ہے. چاہے کو کہا کہ نہیں مجھے تو اقتدار کی لڑائی پسند نہیں ہے، مگر در حقیقت یہی بات ہے کہ جو بھی لوگ سیاست میں انٹر ہوتے ہیں وہ سیاسی اقتدار کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ یہ سول سوسائٹی کا دائرہ وہ دائرہ ہے کہ جو کہ جس کے اندر آپ اس غرض سے داخل ہوتے ہیں کہ آپ پیداواری عمل کریں اور پیداواری عمل کے نتیجے میں آپ منافع کمائیں یا پیسے کمائیں وغیرہ. نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو کہ والنٹری آرگنائزیشنز کا بنا ہوا ہے. یہ والنٹری آرگنائزیشنز مختلف چیزوں پر کام کر سکتی ہیں. نمبر ایک، مثال کے طور پہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے یہ تعلق رکھ سکتی ہیں کہ ہم گلیاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم انوائرمنٹ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جسے ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن لوگوں کی بہتر ہو وغیرہ. جس طرح پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی چیریٹیز ہیں، ہیلتھ کیئر کی بھی اور ایجوکیشن کی بھی. شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. تو اس کو آپ کس دائرے میں شامل کریں گے؟ کیونکہ اس کا مقصد منافع کمانا تو نہیں ہے، نہ اس کا مقصد سیاست کرنا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاحی کام کرنا. تو فلاحی کام کے بہت سارے جو مختلف ادارے ہیں، اتفاق ہاسپٹل وغیرہ بھی ہے، اور بہت سارے مختلف ہاسپٹلز ہیں. سہارا ٹرسٹ کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے. تو یہ سارے ہاسپٹلز مختلف ٹرسٹ کے اندر جو آتے ہیں یہ در حقیقت فلاحی ادارے ہیں، اور لہٰذا ان کو سول سوسائٹی کے دائرے کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بہت سارے بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ تعلیمی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. جس طرح دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کے بہت سارے ہزاروں کی تعداد کے اندر اسکول ہیں پورے پاکستان کے اندر. بہت بڑی چین ہے اسکولز کی. میں اکثر ان کے اسکولوں میں جا کر
ان کے بچوں کے لیے میوزیکل پرفارمنسز کر چکا ہوں، کیونکہ وہ بڑے غریب بچے ہوتے ہیں، غریب خاندان سے وہ بچے جو ہیں ان اسکولوں کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فلاحی کام ہے. تو اس کو کس دائرے کے اندر آپ شامل کریں گے؟ آپ اس کو بھی بیسکلی سول سوسائٹی میں شامل کریں گے. مگر سول سوسائٹی صرف فلاحی کام نہیں کرتی، ایڈوکیسی کے کام بھی کر سکتی. مثال کے طور پہ سول سوسائٹی کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، ہمیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، ہمیں امن و امان اور ٹالرنس سوسائٹی کے اندر پھیلانی چاہیے. سول سوسائٹی کے لوگ رائٹس کی بات کر سکتے ہیں. مثال طور پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز قائم ہونے چاہیے، ٹریڈ یونینز قائم ہونے چاہیے. ہر شہری کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اپنی تنظیمیں قائم کر سکے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں. کچی آبادیوں کی جو تحریکیں چلتی ہیں یہ بھی رائٹس کی بات ہے. ایڈوکیسی کی جو بات ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح کے ویمنز گروپس نے بڑے عرصے میں سے یہ کوشش کی کہ جو امتیازی قوانین تھے، حدود لاز فار ایگزامپل کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو اس کو بھی ہم اسی چیز میں شامل کریں گے کہ یہ ایڈوکیسی کا کام. ایڈوکیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز ایڈوکیٹ کریں سوسائٹی میں کہ کچھ کلچرل نارمز مثال کے طور پہ تبدیل ہو جائیں. جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر بچیوں کی شادی جو ہے وہ قرآن سے کر دی جاتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس معاشرے میں جائیں گے اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ آپ ایڈوکیسی کا عمل کر رہے ہیں کہ اس طرح کی سوسائٹی قائم ہونی چاہیے اور یہ جو رویے ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. تو یہ تمام کام، حقوق کے کام، ایڈوکیسی کے کام، فلاح و بہبود کے کام، ڈیولپمنٹ کے کام، کس دائرے میں آپ ان کو شامل کریں گے؟ نہ تو یہ ریاستی دائرے میں شامل ہوں گے، نہ تو یہ ٹیکنیکلی سیاست میں شامل کیے جا سکتے ہیں، نہ یہ بنیادی طور پہ پیداواری عمل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ منافع کمائیں یا پیسے کمائیں. تو ان تمام اعمال کو، ان تمام ایکشنز کو، ان تمام ریلیشنز کو، ان کا جو دائرہ بنتا ہے، والنٹری آرگنائزیشنز، ایسوسیشنز اور فلاح کے کاموں کا جو تمام دائرہ بنتا ہے، اس کو آپ سول سوسائٹی میں شامل کرتے ہیں. تو لبرل کنسیپشن آف سول سوسائٹی یہ ہے کہ سول سوسائٹی وہ دائرہ ہے جو کہ نہ کہ ریاستی امور سے تعلق رکھتا ہو اور نہ منڈی سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ تیسرا دائرہ ہے ایسی تنظیموں کا اور ایسی کیمپینز کا جو ڈیولپمنٹ، ایڈوکیسی یا رائٹس بیسڈ کام کریں یا ویلفیئر بیسڈ کام کریں. اب یہ جو کانسیپٹ ہے جو ڈومینیٹ کرتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت سول سوسائٹی کے حوالے سے ڈومینیٹنگ کانسیپٹ ہے. اگر آپ کا کبھی کوئی امتحان ہو پولیٹیکل سائنس کا یا CSS کا یا سوشیولوجی کا، اور اس میں اگر آپ یہ کانسیپٹ لکھیں سول سوسائٹی کا، تو آپ کو پورے کے پورے مارکس ملیں گے. مگر سول سوسائٹی کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مختلف کنسیپشنز ہیں، کیونکہ سوشل سائنس میں آپ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی اگر ایک ٹرم ہے تو اس کی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی، اس کی کئی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ان ڈیفینیشنز پر بھی بحث مباحثہ جاری رہتا ہے کہ سول سوسائٹی کو کس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیے. مگر بہرحال جو سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، اور بھی مختلف آراء موجود ہیں کہ سول سوسائٹی کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے. جو کلاسیکل پولیٹیکل اکانومسٹ تھے، پہلے تو میں یہ آپ کو سمجھا دوں کہ پولیٹیکل اکانومی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس پہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اکنامکس کا شعبہ جب شروع ہوا، ایڈم اسمتھ جیسے لوگوں نے جب لکھنا شروع کیا، تو اکنامکس کے اسکالرز جو ہیں سب سے پہلے مورل فلاسفرز ہوا کرتے تھے. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ایڈم اسمتھ خود بھی، جس کو فادر آف اکنامکس کہا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے ایک فلاسفر تھا، اور وہ ایتھکس اور موریلٹی کے، یعنی اخلاقیات کے سوال کو دیکھا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ میں پیچھے جائیں تو جس چیز کو آج ہم معیشت کہتے ہیں یا ہم اکنامکس کہتے ہیں، وہ لوگ اس موضوع پر لکھا کرتے تھے، اس نقطہ نظر سے اس موضوع پر لکھتے تھے کہ ہمیں کس قسم کی معیشت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں. حیرت انگیز بات ہے، مگر یہی واقعی حقیقت ہے. یعنی اکنامکس کے شعبے میں یا اکنامکس پر جو لوگ لکھا کرتے تھے، جو فلاسفرز لکھا کرتے تھے، وہ اس نقطہ نظر سے نہیں لکھا کرتے تھے کہ ہمیں کون سی پالیسیوں کی ضرورت ہے تاکہ ہماری معیشت تیز ترقی کر سکے. ترقی ان کے ذہن پر کوئی بہت بڑا اثر نہیں رکھتی تھی. نہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون سی پالیسیز کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ منافع بنا سکیں، بلکہ ان کے ذہن میں سب سے پہلا اور اول سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم کس قسم کے معاشی تعلقات جو ہیں اس کے نتیجے میں
ایک اچھا انسان، ایک اخلاقی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. تو لہٰذا تاریخ میں جو سب سے پہلے اکانومسٹ تھے انہوں نے سوال یہیں سے شروع کیا کہ وہ اکثر و بیشتر مورل فلاسفرز تھے، کس قسم کے اخلاق ہونے چاہیے سوسائٹی میں، یہ ان کے لیے اول سوال تھا. تو لہٰذا ایڈم اسمتھ بھی بیسکلی ایک مورل فلاسفر تھے، اور پھر انہوں نے معیشت کا انالیسس کیا اور ایک مختلف طرح سے انالیسس کر کے انہوں نے اکنامکس کے شعبے کو جنم دیا. مگر یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ایڈم اسمتھ نے جب اپنی کتاب لکھی تو ویلتھ آف نیشنز، جو بڑی جس کو مانا جاتا ہے کہ اس کتاب کے نتیجے میں ایک پورا نیا شعبہ اکنامکس کا شروع ہوا ایک سینس میں، تو اس کتاب میں بھی ایڈم اسمتھ اپنے آپ کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے تھے ایز پولیٹیکل اکانومی. وہ کہتے تھے کہ میں پولیٹیکل اکانومی کا انالیسس کر رہا ہوں. اور جب کارل مارکس نے بھی اپنی کتاب لکھی تو انہوں نے لکھا کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی. اسی طرح ریکارڈو نے بھی جب اپنی کتاب لکھی تو اس کا بھی عنوان پولیٹیکل اکانومی تھا. تو یہ پولیٹیکل اکانومی کیا چیز ہے، اس کو مختصر سمجھانے کی کوشش کروں گا. پولیٹیکل اکانومی یہ تھی کہ بہت سارے اسکالرز نے یہ دیکھا کہ یورپ کی زندگی کے اندر ایک نئی قسم کی تعلقات، ایک نئی قسم کا سماج جنم لے رہا ہے. ایک ایسا سماج جس کے اندر وہ تمام تعلقات جو کہ فیوڈل تعلقات تھے وہ ختم ہو رہے، اور نئے تعلقات اور نئی قسم کی سیاست، نئی قسم کی ریاست، نئی قسم کی معیشت پیدا ہو رہی ہے جو کہ پہلے سے انتہائی مختلف ہے. اس نئی قسم کی معیشت کو اور اس نئی قسم کی ریاست کو اور اس نئی قسم کے سماج کو انہوں نے نام دیا کہ دس از دا اسٹڈی آف پولیٹیکل اکانومی. اس چیز کو ہم پولیٹیکل اکانومی کہیں گے، اس نئے نظام کی اسٹڈی کو پولیٹیکل اکانومی کہیں گے. اور جس طرح کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں وہ صرف معیشت کو نہیں بلکہ معیشت اور ریاست کا جو آپس میں تعلق ہے، یہ جو نیا سماج ایز اے ہول ہے، اس کو وہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس پولیٹیکل اکانومی کی ڈیولپمنٹ ہوئی لیبر تھیوری آف ویلیو پہ، جس کو ایڈم اسمتھ نے نہیں، اس سے بھی پہلے بلکہ جان لاک نے، یعنی لبرلز نے اس کو ڈیولپ کیا. اور ڈیولپ کرتے کرتے مارکس جب آیا تو اس نے لیبر تھیوری آف ویلیو کی بنیاد پر ہی یہ ثابت کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ ایک استحصالی نظام ہے، غریب لوگوں کا وہ استحصال کرتا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل اکانومی کے اندر ایک پھوٹ پڑ گئی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو لیبر تھیوری آف ویلیو کے ساتھ اپنے انالیسس جاری رکھنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہ لیبر تھیوری ویلیو کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا چاہتے تھے. اس عمل کو یہ عمل جو ہے الفریڈ مارشل کی کتاب سے مکمل ہوا، جو کہ 1920 کے اندر جا کے شائع ہوئی، جس کتاب کا نام تھا پرنسپلز آف اکنامکس. اور الفریڈ مارشل نے کوشش کی کہ اکنامکس کو ایک بالکل مختلف بنیاد پر استوار کیا جائے، قائم کیا جائے، اور اس میں سے لیبر تھیوری آف ویلیو نکال دی جائے. تو الفریڈ مارشل نے جب لیبر تھیوری ویلیو نکال دی تو وہ لوگ جو کہ الفریڈ مارشل کے نقطہ نظر کو درست سمجھتے تھے، انہوں نے 1920 کے بعد اپنے آپ کو ایک اکانومسٹ کہنا شروع کر دیا اور اپنے فیلڈ کو اکنامکس کہلانا شروع کیا. اور وہ لوگ جو کہ لیبر تھیوری ویلیو میں جاری رہنا چاہتے تھے، انہوں نے وہی پرانا ٹائٹل جاری رکھا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل اکانومی کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور جب اکنامکس پولیٹیکل اکانومی سے علیحدہ ہو گئی اور پولیٹیکل اکانومی اکنامکس سے علیحدہ ہوئی، تو اسی وقت میں تقریباً پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ پولیٹیکل اکانومی سے علیحدہ اور اکنامکس سے علیحدہ ہو کر اس نے اپنے آپ کو ایز اے سبجیکٹ اینڈ ایز اے فیلڈ 1920s کے اندر ہی اسٹیبلش کیا. یہ تھوڑی سی مختصر کہانی تھی، صرف آپ کو ایک ٹرم ایکسپلین کرنے کے لیے کہ پولیٹیکل اکانومی کیا ہے. تو جو کلاسیکل پولیٹیکل اکانومسٹ تھے، جس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں معیشت کو دیکھ رہے تھے، جس میں ایک نام تو لے چکا ہوں، ایڈم اسمتھ، جیمز اسٹوارٹ ایک اور نام ہے، اسی طرح ریکارڈو ایک اور نام ہے. تو وہ جب اس زمانے کی معیشت کو اسٹڈی کر رہے تھے تو انہوں نے سول سوسائٹی کا لفظ بھی استعمال کیا، مگر ان کی مراد، یعنی کلاسیکل پولیٹیکل اکانومسٹ کی مراد سول سوسائٹی سے یہ تھی کہ وہ جو مارکیٹ بیسڈ معیشت ان کو بنتی ہوئی، جنم لیتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ جو کیپٹلسٹ اکانومی ان کو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اسی کو وہ سول سوسائٹی کہتے تھے. یعنی کہ جب ایڈم اسمتھ کے اندر آپ پڑھیں گے یہ لفظ سول سوسائٹی،
تو ایڈم اسمتھ کی مراد سول سوسائٹی سے وہ مارکیٹ بیسڈ ریلیشنز ہیں، وہ کیپٹلسٹ ریلیشنز ہیں جو کہ اسی کی زندگی کے اندر جنم لے رہے تھے. اور اس زمانے کے اندر یعنی 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر جو کلاسیکل پولیٹیکل اکانومسٹ تھے ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ آرگیومنٹس تھیں کہ یہ جو نئی قسم کی سوسائٹی جنم لے رہی ہے یہ ایک بہت اچھی سوسائٹی، پہلے سے بہت بہتر سوسائٹی. یہ تو شاید کسی نے بھی نہیں کہا کہ بس یہ اب یوٹوپیا ہے، اس سے بہتر کوئی سماج پیدا ہی نہیں ہو سکتا، مگر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو پرانا فیوڈل سسٹم تھا جس کے اندر لوگوں کو انتہائی محدود کیا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ جو مارکیٹ بیسڈ اکانومی ہے یہ ایک ترقی پسند اکانومی ہے، ترقی یافتہ اکانومی ہے. اس کے نتیجے میں انلائٹنمنٹ پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں لوگ اپنے آپ کو پہلے سے آزاد محسوس کریں گے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کس سینس میں وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں گے. جو پرانی فیوڈل سوسائٹی تھی تو اس کے اندر معیشت کو بہت ٹائٹلی کنٹرول کیا جاتا تھا. اس کو کنٹرول کرنے والے جو ادارے تھے ان کا نام تھا گلڈز یا اسٹیٹس. اسٹیٹ جو ہے وہ تو ایک فیوڈل لارڈ کی ملکیت تھی، بہت بڑی ملکیت تھی، اور اس اسٹیٹ کے اندر سرفس کام کرتے تھے. سرفس جو ہیں وہ اس اسٹیٹ سے بھاگ نہیں سکتے تھے، وہ زمین سے بچے ہوئے تھے اور کئی دہائیوں سے کیا کئی جنریشن سے وہ اسی زمین کے ٹکڑے پر کام کیا کرتے تھے. اور جو فیوڈل لارڈ ان کا ہوتا تھا، جو ان کا لینڈ لارڈ تھا، وہ نہ صرف معاشی اعتبار سے ان پر حاکم تھا بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی وہ ریاست کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، اور تھا نمائندہ، سمجھا کیا جاتا تھا نمائندہ. اور اس تمام لہٰذا سیاسی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے وہ لینڈ لارڈ اپنے اسٹیٹ پر آل ان آل ہوا کرتا تھا. اور شہروں کے اندر یا چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز کے اندر اسی ماڈل پر اکنامک پروڈکشن کی جاتی تھی، اور اس اکنامک پروڈکشن کو کنٹرول کرتے تھے گلڈز. گلڈز جو تھے وہ بیسکلی اربن ایکویولنٹس تھے اسی اسٹیٹ سسٹم کے، اسی مینر سسٹم کے. اور گلڈز کے اندر یہ تھا کہ جو رشتہ تھا بنیادی وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، اور استاد جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا تھا کہ کتنی چیز پروڈیوس ہوگی، کس مقدار میں پروڈیوس ہوگی، کس طرح سے پروڈیوس ہوگی، کہاں پہ بکے گی. اور مختلف گلڈز کے جو استاد تھے، جو آرٹیزنز تھے، ان کا آپس میں اگریمنٹ ہوتا تھا کہ اکانومی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک گلڈ جو ہے وہ بٹنز بناتا ہے تو وہ پہلے سے طے کر لیتا تھا اس گلڈ کے ساتھ جو کہ شرٹس بنا رہا ہے کہ کتنی شرٹیں بن رہی ہیں، اس کے حساب سے کتنے بٹن بنیں گے، اور کس قسم کے بٹن بنیں گے، کون بٹن بنائے گا اور کتنے بٹن بنیں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں گلڈز کے کنٹرول میں ہوتی تھیں. اب اس نظام میں مسئلہ یہ تھا کہ بٹن بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ صرف اس گلڈ کے پاس ہوتی تھی جو کہ بٹن بنانے والا گلڈ تھا. کوئی اور بندہ بٹن نہیں بنا سکتا تھا، کوئی فری کمپٹیشن نہیں تھا یہاں پہ. کوئی اور انسان بٹن نہیں بنا سکتا تھا. اگر کوئی اور انسان بٹن بنانے کی کوشش کرے تو گلڈز جو ہیں اس کے اوپر چھاپا مار دیتے، جو کہتے تھے کہ تم جو ہو معاشی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اس فیکٹری کو، یا فیکٹری تو نہیں، اس کارخانے کو بند کر دو، تمہیں بٹن بنانے کی اجازت نہیں. یا اگر کوئی اور شرٹ بنا رہا ہے یا کوئی بھی چیز بنا رہا ہے تو اس کو بند کر دیا تھا. تو اس طرح بہت ٹائٹلی کنٹرولڈ اکانومی تھی جس کے اندر کہ پہلے سے طے ہوتا تھا کہ کون پروڈیوس کرے گا، کتنا پروڈیوس کرے گا، اور اس نالج کو بھی اس گلڈ تک محدود رکھا جاتا تھا. بالکل اسی طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بر صغیر کے اندر مختلف گھرانے ہیں جو گائیکی کرتے ہیں. اب وہ اپنے ان کے راگ ہیں خاص، یہ پٹیالہ گھرانہ ہے وغیرہ، یہ دوسرا لاہوری گھرانہ ہے، یہ فلانا گھرانہ ہے. اب وہ صرف اور صرف اپنی فیملیز کو ہی وہ راگ سکھاتے ہیں، اور وہ راگ جو ہے اس کو عام نہیں ہونے دیتے. اس نالج پر اس فیملی کی ایک نہ صرف گرفت ہوتی ہے بلکہ وہ اس فیملی کا ایک طرح سے ٹریجر ہوتا ہے، اس کا ایک طرح سے وہ خاص سیکرٹ ہوتا ہے. یہ بھی ایک گلڈ کی اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مخصوص نالج کو کنٹرول کرتے تھے. اب جب وہ نالج عام نہیں ہوتی تھی کہ بٹن کی پیداوار کس طرح کی جاتی ہے یا اس راگ کو کس طرح سے بجایا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر دوسرے لوگ اس نالج سے سیکھ نہیں سکتے تھے، وہ نالج عام نہیں ہوتی تھی. اسی قسم کا نظام جو میں نے گلڈ والا سسٹم بتایا ہے، اسی قسم کا نظام بلکہ بر صغیر کے اندر رائج تھا معاشی اعتبار سے بھی. ہو بہو وہ نظام تو نہیں تھا، مگر بہرحال
بر صغیر کے اندر بھی جو معاشی نظام تھا اس پر اسی قسم کا کنٹرول قائم تھا. وہ کس طرح سے؟ وہ تھا جو ہمارا قوموں کا ذات اور برادری کا نظام تھا کہ ہر شعبہ زندگی کسی نہ کسی قوم کے ساتھ اور ذات کے ساتھ منسلک تھی. وہ لوگ جو کہ لوہار تھے وہی صرف لوہے سے کام کر سکتے تھے. وہ لوگ جو چمار تھے وہی صرف چمڑے سے کام کرتے تھے. اور ان کی آپس میں گریڈیشن بھی تھی کہ سونار کون ہوگا اور لوہار کون ہوگا اور اس کا سٹیٹس وغیرہ کیا ہوگا. اس ساری چیز کو ہم کاسٹ سسٹم کہتے ہیں. تو وہ جو نالج تھی جو ایک کاسٹ کے اندر تھی وہ اسی کاسٹ کے اندر محدود ہوتی تھی. اگر آپ اس کاسٹ کے اندر پیدا ہو جاتے تھے تو آپ کا پہلے سے یہ ڈٹرمن ہو جاتا تھا کہ آپ کا شعبہ کیا ہوگا. آپ کوئی اور شعبہ خود سلیکٹ نہیں کر سکتے تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں تو کمار بننا نہیں چاہتا. نہیں, آپ کے اوپر یہ پہلے سے سماج نے طے کیا ہوا تھا کہ آپ اگر کمہار کے بچے ہیں تو آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے جو کمہار کرتے ہیں, اور کوئی وہ کام نہیں کرے گا اور آپ زبردستی وہی کام کریں. اور اسی طرح ایک ولیج کمیونٹی کے اندر پہلے سے یہ ڈٹرمن ہوتا تھا کہ کتنے پاٹس بنیں گے, کتنے پینس بنیں گے, کس طرح سے بنیں گے, کون بنائے گا, کون بنا کے کدھر رکھے گا, کیا کرے گا. اور یہ پورا ٹریڈیشن تھا اس کے ارد گرد جو کہ مذہب کے اعتبار سے بھی کنٹرول کیا جاتا تھا, ڈٹرمن کیا جاتا تھا, طے کیا جاتا تھا, اور ٹریڈیشن کے اعتبار سے بھی کنٹرول کیا جاتا تھا, طے کیا جاتا تھا. یعنی کہ ایک روایت تھی کہ یہ کام اس نے کرنا ہے, یہ کام اس نے کرنا ہے. تو اس طرح ایک پورا کاسٹ سسٹم جو ہے اکنامک پروڈکشن کو مینیج کیا کرتا. تو اس صورتحال میں جو نئی پولیٹیکل اکانومی پیدا ہوئی اور نئے پولیٹیکل اکانومسٹ پیدا ہوئے, ایڈم اسمتھ جیسے لوگ, انہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کے جو تمام نظام ہیں, اور یہ جو نظام ہے گلڈ کا نظام, یہ بالکل ایک ایسا نظام ہے جو کہ ترقی نہیں کر سکتا. اس میں ترقی ممکن نہیں سماج کی, اس کو توڑ دیا جائے. ایڈم اسمتھ کی کتاب ویلتھ آف نیشنز میں جو سب سے بڑی آرگیومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ گلڈز کو بھی توڑ دیا جائے, اسٹیٹس کو بھی توڑ دیا جائے, اور فری مارکیٹ اکانومی قائم کر دی جائے. ایڈم اسمتھ اور اس جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا اور درست تھا کہ فری مارکیٹ اکانومی میں ہر انسان جو ہے یہ انتخاب کر سکتا ہے کہ وہ کیا کام کرے گا. وہ خود انتخاب کر سکتا ہے کہ وہ کتنا کام کرے گا, اور وہ یہ خود طے کرے گا اپنے امپلائر کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے کام کرے گا. ہو سکتا ہے امپلائر مانے یا نہ مانے. تو لہٰذا اور پھر وہ جو نالج ہے وہ سب کے لیے حاصل ہونی چاہیے, وہ کسی گلڈ تک محدود نہیں ہونی چاہیے, تو وہ نالج بھی پھیلے گی. تو لہٰذا اور پھر ہر انسان جو کام کرتا ہے اس میں سے جو پیسے کماتا ہے وہ انسان خود یہ طے کرے گا کہ وہ پیسے اس میں سے کتنے پیسے وہ بچا کے رکھے گا اور کتنے پیسے وہ خرچ کرے گا, کدھر وہ خرچ کرے گا, کس طرح سے خرچ کرے گا, اور اس سے کیا خریدے گا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک فرد خود ڈٹرمن کرے گا. لہٰذا اسمتھ کا یہ خیال تھا کہ فیوڈل سسٹم کے مقابلے میں یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ لوگوں کو پہلے سے زیادہ آزادیاں دیتا ہے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا, اگرچہ آپ میرے ذاتی نقطہ نظر کو جانتے ہی ہوں گے کہ میں سرمایہ داری نظام پر تنقید کرتا آیا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں, مگر بہرحال یہ آرگیومنٹ بالکل درست ہے کہ اس فیوڈل سسٹم کے مقابلے میں یہ جو سرمایہ داری نظام تھا یہ ہر فرد کو پہلے سے بہت زیادہ اور بہتر آزادیاں فراہم بھی کرتا تھا, اور سماج کی ترقی میں اس نے ایک کلیدی کردار بھی ادا کیا. اب ہیگل جس کی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو سارا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا. اب ہیگل نے ایڈم اسمتھ کو بھی پڑھا تھا, جیمز اسٹوارٹ کو بھی پڑھا تھا. کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کے نقطہ نظر سے وہ واقف تھا. کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کے لوگ جب سول سوسائٹی کی بات کر رہے تھے تو ان کا زیادہ فوکس اور ان کی زیادہ کانسنٹریشن جو ہے وہ اسی چیز پر تھی کہ منڈی کے نتیجے میں جو نئے انسانی تعلقات پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا ہے. تو جب وہ سول سوسائٹی کی بات کرتے تھے تو اکثر وہ مارکیٹ اکانومی کی ہی بات کر رہے ہوتے تھے. مگر ہیگل نے یہ بات کہی کہ سول سوسائٹی سے مراد ہمیں صرف مارکیٹ اکانومی نہیں لینی چاہیے, بلکہ مارکیٹ اکانومی کی بنیاد پر, اس کی بیسس پر جو مختلف انسانی تعلقات پیدا ہو رہے ہیں, جو مختلف قسم کے انسانی تعلقات پیدا ہو رہے ہیں, ان انسانی تعلقات کو ہیگل سول سوسائٹی کہتا تھا. یعنی آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے ایک مخصوص قسم کا تجارتی قسم کا رشتہ قائم کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کے اور میرے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک نئے رنگ میں رنگے جائیں گے. ہم ایک دوسرے کو مثال کے طور پہ
ٹریٹ کر رہے ہیں جب ہم تجارت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شے ہے, میرے پاس ایک اور شے ہے, اور لیٹ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایکسچینج کرتے ہیں, تو یہاں پہ ہمارا جو آپس میں تعلق بن رہا ہے اس ایکسچینج کے نتیجے میں وہ ایک نیا قسم کا تعلق ہے, ایک مختلف قسم کا تعلق ہے, ایک ایسا تعلق ہے جس میں ہم یہ بات اول تو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ جو شے آپ لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں اس کے مالک آپ ہیں, اور جو شے میں لے کے آیا ہوں مارکیٹ میں اس کا مالک میں ہوں, اور اگر میں نے وہ شے حاصل کرنی ہے جو آپ کے پاس ہے تو مجھے اس شے کی جو قیمت ہے اس کے برابر کوئی شے دینی پڑے گی آپ کو تاکہ مجھے وہ چیز مل سکے. اور اس میں میرا غرض یہ ہے کہ مجھے جب وہ شے مل جائے جو کہ آپ کے پاس ہے تو میری کوئی ضرورت پوری ہوگی, اور آپ کو وہ شے مل جائے جو میرے پاس ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوگی. تو ہم جو تعلق پیدا کر رہے ہیں وہ کسی خود غرض نقطہ نظر سے کہہ رہے ہیں, مجھے اپنی ضرورت پوری کرنی جس کے نتیجے میں آپ سے کچھ تعلق پیدا کروں. یہ جو رشتہ ایکسچینج کے نتیجے میں, تبادلے کے نتیجے میں لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے, یہ اور رشتوں سے انتہائی مختلف ہے, اور اسی رشتے کی بنیاد پر ایک پورے سماج کو تشکیل دیا جا رہا ہے. جب مارکیٹ اکانومی ڈومینیٹ کر رہی ہے تو یہ تجارت کا رشتہ ہمارے تمام رشتوں پر حاوی ہو رہا ہے. تو ہیگل ان رشتوں کو اینالائز کرنا چاہتا تھا, یعنی کیپٹلزم کی لاجک کی بیسس پہ جو انسانی تعلقات اور رشتے پیدا ہو رہے ہیں ان کو وہ سمجھنا چاہ رہا تھا, ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا. اب ہیگل نے انالیسس یہ کیا کہ اگر سوسائٹی میں ہم دیکھیں کہ مختلف قسم کے جو رشتے قائم ہیں تو ہمیں 3 مختلف لیولز نظر آتے ہیں. ہیگل ایک ڈائلیکٹیکل فلاسفر تھا, تھیسس, اینٹی تھیسس اور سنتھسس آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اس کی آئیڈیاز کے اندر. اس طرح اگین میں یہ کہوں گا کہ محض آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی کیونکہ ہیگل ڈائلیکٹکس کو بڑے ڈفرینٹ طرح سے دیکھتا ہے فیچے کے مقابلے میں, تو میں ان 2 چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, مگر آن دا ہول آپ کو یہ ٹرائیڈ جو ہے کئی جگہ نظر آئے گا, تھیسس, اینٹی تھیسس, مختلف طرح سے سنتھسس, آپ کو یہ ٹرائیڈ کئی جگہ مختلف جگہ نظر آئے گا. تو یہاں پہ ہیگل کہتا ہے کہ 3 مختلف قسم کے رشتے ہمیں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں فیملی کا رشتہ نظر آتا ہے, پھر ہمیں دوسرے لیول پہ سول سوسائٹی, اور تیسرے لیول پہ ریاست کا رشتہ نظر آتا ہے, اور یہ 3 بڑے مختلف ہیں. فیملی سے شروع کرتے ہیں. فیملی کو ہیگل کہتا ہے اٹ از دا ڈومین آف سیلف لیسنس, دا ڈومین آف لو اینڈ دا ڈومین آف کنسرن. یعنی یہ ایک ایسی ڈومین ہے, فیملی ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسا دائرہ ہے کہ جس کے اندر ہم خود غرضی نہیں کر سکتے, جس کے اندر ہمیں پیار, محبت اور دوسرے کے لیے سوچنا پڑتا ہے, اپنے لیے نہیں سوچنا پڑتا. سب سے پہلے ہمیں دوسرے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. ہم سیلفش نہیں ہو سکتے, ہم سیلف لیس ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گے, خاص طور پہ اگر آپ نے فیمنسٹ لٹریچر تھوڑا بہت پڑھا ہے, کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. عجیب سی بات اس لیے ہے کیونکہ آج ہم نے جب فیمنسٹ لٹریچر پڑھا تو ہم یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فیملی ڈومین ہے, وہ یونٹ ہے کہ جہاں سے پیٹریارکی جنم لیتی ہے. فیملی کے اندر ہی پیٹریارکی جنم لیتی ہے, اور اینگلز تو بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ فیملی کے اندر ہی سب سے پہلے طبقاتی نظام پیدا ہوتا ہے, کیونکہ سب سے پہلا مظلوم طبقہ تو عورت ہے اینگلز کے لیے. تو آج ہم فیملی کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے کہ اٹ از دا ڈومین آف لو اینڈ سیلف لیسنس, کہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آتا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے, بلکہ فیملی کی بڑی تنقید ہو چکی ہے, تو لہٰذا اب ہم فیملی کو ایز اے ڈومین آف سیلف لیسنس نہیں مانتے. مگر دوسرا پہلو بھی ہے, ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ لو جی سیلف لیسنس ہے, میں تو میرا پراسی تو ہر ویلے لڑتے رہنے ہیں. مطلب آپ کئی ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ فیملی کے اندر لوگ جو ہیں لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں, اور کبھی سیلفش ہو جاتے ہیں, کبھی کھلونے اپنے پاس بچے رکھ لیتے ہیں, کبھی جائیداد اپنے پاس بھائی اب رکھ لیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو پھر کس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیملی از دا ڈومین آف سیلف لیسنس. ہیگل کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ کیا چیز ہو رہی ہے, مگر ہیگل کے لیے یہ ضروری تھا جب وہ اداروں کو اینالائز کرتا تھا کہ وہ ادارہ اپنے لیے کیا لاجک ڈٹرمن کرتا ہے, یعنی اس کا ڈومینیٹنگ آئیڈیا کیا ہے, اس سے وہ ہیگل ہمیشہ شروع کرتا تھا. تو یہ بات حقیقت ہے, ہیگل بھی اس بات کو پہچانتا تھا کہ بہت ساری فیملیز ہیں, ان میں بہت سارے سیلفش لوگ ہیں اور فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں, مگر ہیگل یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا آرگنائزنگ پرنسپل کیا ہے, کس بنیاد پہ آپ نے یہ ادارہ قائم کیا, کس مقصد سے, کس آئیڈیل کے لیے, کس پرنسپل کو وہ ادارہ جو ہے, اس کون سا پرنسپل ہے, کون سا اصول ہے جس کی بنیاد پہ وہ ادارہ قائم کیا گیا.
تو یہ بات تو تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ فیملی کے اندر سیلفشنس جو ہے وہ فیملی کو توڑ دیتا ہے، ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اور فیملی کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مثال ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مزدور طبقہ بھائی بھائی، مزدور بھائی بھائی، یا جب ہم کہتے ہیں یہ میری بہن ہے، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان برابری کا تعلق ہے. اور اگر اس کو کبھی ضرورت پڑے، یہ میرا بھائی ہے، اگر اس کی کبھی ضرورت ہو تو میں اپنے حصے میں سے کچھ حصہ اس کو دوں گا تاکہ یہ بہتر رہ سکے. میں سیلفش نہیں ہوں گا اس کے ساتھ. میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بھی اسی قسم کی زندگی گزارے جس قسم کی زندگی میں گزار رہا ہوں. اگر یہ میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں. پھر دوسرا یہ کہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. والدین جو ہیں وہ ڈھیر سارا اپنا وقت، اپنا لیبر، اپنے پیسے جو ہیں اپنے بچوں پر نچھاور کرتے ہیں. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 20-30 سال، 40 سال، 50 سال محنت کی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے محنت کی ہے. تو وہ ایک ایکٹ آف سیلفلیسنس ہے. بچے بھی پھر جب ماں پیو بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے میرا خیال ہے. میں کئی ایگزامپلز آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ فیملی کا آئیڈیل تو یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو فیملی اس بنیاد پر قائم کی گئی ہے، لو کی بنیاد پر، پیار کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، کنسرن کی بنیاد پر، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کی بنیاد پر، لہٰذا سیلف لیسنس کی بنیاد پر. یعنی کہ فیملی کے اندر خود غرضی، سیلفشنس نہیں ہو سکتی. دوسرے پیمانے پر جب آپ فیملی سے باہر نکلتے ہیں اور آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو ہیگل کہتا ہے کہ مارکیٹ میں جب آپ حصہ لیتے ہیں تو وہاں پہ سول سوسائٹی والے جو تعلقات آپ کے پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مختلف ہیں. یہاں پہ منڈی کے اندر جب آپ جاتے ہیں، آپ کسی شے کو لے کر جاتے ہیں اور آپ صرف اور صرف منڈی میں تبھی جاتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو. آپ کی ضرورت ہوتی ہے تب آپ منڈی میں جاتے ہیں اور منڈی میں جا کر آپ اپنی شے کو بیچتے ہیں. آپ کے پاس پیسے آتے ہیں یا پھر آپ ڈائریکٹلی بارٹر کرتے ہیں اور وہ شے حاصل کرتے ہیں جس کی کہ آپ کو ضرورت ہے. اور اس میں آپ کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چیز سستی سے سستی ملے، سستے سے سستے دام آپ کو چیز ملے. اگر آپ بیچنے والے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہنگے داموں پر آپ کی چیز بکے اور زیادہ سے زیادہ چیز بھی بکے. عرض یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے منڈی کے لیے. منڈی اسی اصول پہ قائم ہوئی ہے. منڈی کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ اپنا اب خود غرضی کے پوائنٹ آف ویو سے آئے ہیں. آپ اپنی کوئی وانٹ، اپنی کوئی نیڈ، اپنی کوئی خواہش کی سیٹسفیکشن کے لیے آئیں. اور یہ منڈی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. منڈی کے لیے یہ بالکل طے شدہ اصول ہے. ہاں، جب جاتے ہیں منڈی کے اندر تو دونوں انسان یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات. ایڈم اسمتھ نے بھی تو آفٹر آل یہی انالیسس کیا کہ جب وہ کہتا ہے کہ انویزیبل ہینڈ آف دا مارکیٹ پوری سوسائٹی کو گائیڈ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ انویزیبل ہینڈ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ انویزیبل ہینڈ سیلف انٹرسٹ سے پیدا ہوتا ہے. مجھے کچھ چاہیے، اپنے لیے چاہیے، جس کے نتیجے میں منڈی میں جاتا ہوں اور منڈی میں میرے جو ایکشنز ہیں اس کے نتیجے میں سوسائٹی گائیڈ ہوتی ہے، اس کی اکانومی گائیڈ ہوتی ہے. مگر گائیڈنس جو ہے اس کی جو بیسس ہے وہ یہی ہے کہ مجھے خود کیا چاہیے. تو لہٰذا ہیگل کہتا ہے کہ سول سوسائٹی کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو یہ ایگوئزم کا ڈومین ہے. یہ ایک ایسا دائرہ جس میں انا جو ہے چلتی. یہ پرٹیکولیرٹی کا ڈومین ہے. پرٹیکولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی انفرادیت کا، آپ کی اپنی پرٹیکولر مفادات کو ترجیح دیتا ہے. کس چیز کے اوپر؟ یونیورسل مفادات کے اوپر. یونیورسل مفاد کیا ہے کہ ہمارے اجتماعی مفادات کے اوپر ترجیح آپ اپنے مفادات کو دیتے ہیں. یعنی یہ ایک سیلف سیکنگ ڈومین ہے. اس میں آپ خود غرض ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر اب ہیگل کہتا ہے ایک کانٹرڈکشن پیدا ہو گیا. ایک طرف تو فیملی کا ڈومین ہے جو کہ سیلف لیسنس کا ڈومین ہے، جس میں آپ خود غرضی نہیں کرتے. دوسری طرف منڈی کا ڈومین ہے، سول سوسائٹی کا ڈومین ہے، جس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے سیلفشنس کی طرح ایکٹ کرنا ہے. اس کا آئیڈیل ہی یہ ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے ریکنسائل کر سکتی سوسائٹی؟ ایک طرف سیلفلیسنس، دوسری طرف سیلفشنس. ایک طرف خود غرضی، دوسری طرف بے لوث پیار. کس طرح یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریکنسائل ہو سکتی؟ تو ہیگل یہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف ایک دوسرے سے ریاست کے لیول پر ریکنسائل ہوتی ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پرٹیکولیرٹی اور یونیورسیلٹی کے درمیان نیگوسیٹ کر کے کوئی نہ کوئی چیز طے کر کے
تو ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ ریاست لہٰذا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ وہ پرٹیکولیرٹی اور یونیورسیلٹی کو نیگوشیٹ کر کے اکٹھا لاتا ہے۔ پرٹیکولیرٹی اور یونیورسیلٹی کیا ہوا؟ ہمارے اردو کے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف انفرادی آپ کے مفادات اور دوسری طرف آپ کے اجتماعی مفادات، ایک طرف آپ کا انڈیویجولزم ہے اور دوسری طرف آپ کی سوسائٹی کے سوشل انٹرسٹ ہیں، یہ کس طرح ایک دوسرے سے ریکنسائل ہوں گے؟ ہیگل یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف یہ ریاست کے امور کے اندر ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب ہیگل جو ہے وہ ہر چیز کو نہ صرف سوسائٹی میں دیکھتا ہے، ابھی ہم اس ریاست کے موضوع پر واپس آئیں گے، مگر وہ اسی ماڈل کو تاریخ میں بھی اپلائی کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم گریس کی ریاست، روم کی ریاست اور جدید ریاست کو دیکھیں تو ہمیں یہ یونیورسل اور پرٹیکولر انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان جو جدلیاتی تعلق ہے وہ تاریخ میں بھی نظر آتا ہے۔ ہیگل یہ کہتا ہے کہ گریک سوسائٹی، اینشنٹ گریک سوسائٹی یعنی افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے زمانے کا جو گریس ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد موجود نہیں تھا انفرادیت کے درمیان اور اجتماعیت کے درمیان، بلکہ پوری سوسائٹی اجتماعی مفادات کی بنیاد پر اکٹھی تھی۔ اگین ہیگل کس طرح اس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ وہ اس طرح اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پلیٹو اس زمانے کے جو ڈومینیٹنگ آئیڈیاز تھے کہ ریاست کا کیا مقصد ہے، ریاست کیوں قائم کی گئی ہے، تو اس ڈومینیٹنگ آئیڈیا، پلیٹو کا جو آئیڈیا ہے اس وقت بڑا اس کا ایک اثر اور رسوخ تھا وغیرہ وغیرہ، جو ڈومینیٹنگ آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ مکمل طور پہ کلیکٹیو کے اندر سبارڈینیٹ ہی تھا۔ ہیگل پھر یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے روم نے توڑی، اور روم نے جو ہے انڈیویجول کو ایک طرح سے آزاد کیا اور یہ کہا کہ نہیں، انڈیویجول انٹرسٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس کو کوڈیفائی کیا اپنے لا کے اندر، انڈیویجویلٹی کو جو ہے وہ جنم دیا۔ اور اب ہم ماڈرن پیریڈ کے اندر آ گئے ہیں جب انڈیویجویلٹی اور ہماری انفرادیت اور ہماری اجتماعیت دونوں چیزیں موجود ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہے، ایک دوسرے سے تضاد کے اندر ہے۔ تو گریک سوسائٹی کے اندر انڈیویجول اور کمیونل لائف کا کوئی، یعنی کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے درمیان کوئی بہت بڑا اختلاف اس لیے نہیں تھا کیونکہ جو فرد تھا وہ اپنے آپ کو اجتماعی جو ریاست ہے اس کا حصہ سمجھتا تھا اور اپنی انفرادیت اور اس اجتماعیت کے درمیان کوئی تضاد محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے اندر انفرادیت کو جنم دیا گیا اور جو اجتماعیت کا تصور تھا، ایک لاس آف یونیورسیلٹی ہوئی کہ اس اجتماعیت کے تصور کو توڑ دیا گیا، اور اب ہم جدید دور کے اندر ہیں جبکہ یہ دونوں چیزیں تضاد کے اندر ہیں۔ اور اس جدید دور کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر ہی وہ تضاد موجود ہے جو کہ اس کو حل بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک سول سوسائٹی کے اندر اگر وہ تھوڑا بہت تضاد موجود نہیں ہوگا تو ریاست بھی اس تضاد کو حل نہیں کر سکتی، کیونکہ ہیگل ہمیشہ ایک تضاد سے دوسری تضاد میں جاتا ہے، ایک تضاد سے یہ ثابت کرتا ہے کہ دوسری چیز کیوں جنم لیتی۔ تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ سیلفشنس لیڈز ٹو سیلفلیسنس، آپ کی خود غرضی کے نتیجے میں ہی آپ کسی دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ ناتا بھی جوڑتے ہیں، تعلق بھی بناتے ہیں۔ ہیگل کہتا ہے وہ کس طرح؟ وہ کہتا ہے particularity has the right to draw forth and strike in all directions۔ اس فریز سے مجھے ہابز یاد آتا ہے کہ انفرادی جو آپ کے حقوق ہیں، ہابز بھی یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اگر فرد ہیں، آپ کو جو بھی چاہیے، آپ کی جنگ ہے دوسروں سے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہابز ایک فکرہ استعمال کرتا ہے in the state of nature it is war of one against all، ہر فرد کی لڑائی ہے تمام سوسائٹی سے۔ تو یہ ہیگل بھی اسی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ جو فرد ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے ٹو اسٹرائک ان آل ڈائریکشنز، وہ ہر دوسرے کو دور کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے۔ یونیورسلٹی ہیز اے رائٹ ٹو پروو اٹ سیلف ناٹ اونلی the ground and necessary form of particularity but also the authority standing over its final end۔ یعنی کہ ہماری جو اپنی انڈیویجویلٹی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، ہماری جو پرٹیکولیرٹی ہے، ہماری جو اپنی ضروریات ہیں وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کسی دوسرے سے ہمارا کوئی تعلق نہ بنے، رشتہ ناتا نہ بنے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ نمبر ایک، انسان جو ہے وہ ایک سماجی جانور ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم فیملیز بناتے ہیں، فیملی یونٹ بنائے بغیر ظاہری بات ہے کہ
انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، ریپروڈکشن نہیں ہوگی، بچے نہیں پیدا ہوں گے. یہ ہماری فطرت میں ایک چیز شامل ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں پیار محبت کی ضرورت ہے، ہمیں والدین کی پیار کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے. ہماری فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. ہمیں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں دوست احباب کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ، جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے جو ہے وہ کہہ سکیں ہائے یار آج بڑا برا دن تھا، آج اچھا دن تھا بخیر. یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. ہمیں لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کووڈ کرائسس کے اندر آپ گھر کے اندر اکیلے اگر بیٹھے رہیں تو آپ کو ڈپریشن ہو جائے گی، اور ضرورت ہے آپ کی کہ آپ دوستوں سے بات چیت کرتے رہیں، آپ سوشل رہیں. سوشل جو لوگ نہیں رہتے ان کو فوراً ڈپریشن ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی فرد جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. اور پھر ایون سول سوسائٹی میں، منڈی کے اندر بھی دوسرے لوگ آپ کی ضرورت بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ زندگی کی ہر شے نہیں بنا سکتے. میں مثال طور پہ جو میں نے شرٹ پہنی ہوئی، میں یہ شرٹ نہیں بنا سکتا. شرٹ میری ضرورت ہے، مجھے شرٹ چاہیے، میں منڈی میں جاؤں گا، میں یہ شرٹ خریدوں گا. میں شرٹ خود نہیں کیونکہ نہیں بنا سکتا تو لہٰذا میں یہ شرٹ جا کے خرید لوں گا. میں منڈی کے اندر خود کوئی چیز بیچوں گا. مثال کے طور پہ میں اپنی صلاحیت بیچ سکتا ہوں ایز اے ٹیچر کہ میں بچوں کو پڑھا دوں گا، مجھے پیسے مل جائیں گے، پھر میں یہ شرٹ خرید لوں گا. اب آپ غور کریں کہ ایک خود غرض پوائنٹ آف ویو سے کہ مجھے یہ شرٹ پسند ہے، مجھے یہ شرٹ چاہیے، مجھے لوگوں سے تعلق پیدا کرنا پڑا. ایک طرف تو یہ کہ مجھے منڈی میں جا کے کوئی ایسی چیز بیچنی پڑی، کسی دوسرے کو دینی پڑی جو کسی دوسرے کی ضرورت ہو. جس طرح کہ میں ایک ٹیچر ہوں تو میں ایک پروفیسر ہوں تو میں کسی کو پڑھا دوں، اس میں سے مجھے پیسے ملے. پھر جا کے میں نے ایک اور بندے سے تعلق پیدا کیا جس سے میں نے وہ شرٹ خریدی. جس بندے نے یہ شرٹ بنائی اس کو میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، مگر اس سے میرا ایک تعلق اور رشتہ اور ناتا تو جڑ گیا، ایک ریلیشن بن گیا، کیونکہ میں نے وہ چیز پہنی ہوئی ہے جو کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے یا مشین کے ذریعے جو ہے وہ بنائی. تو اس طرح ہیگل یہ کہہ رہا ہے کہ ایون آپ کا سیلف انٹرسٹ کے نتیجے میں آپ سیلفش بھی ہوں تو دوسرے لوگ آپ کی ضرورت بن جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ ہابس پر تنقید بھی ہے ہیگل کی، کہ ہابس اس بات کو نہیں پہچان رہا، اور لاک بھی کچھ حد تک نہیں پہچان رہا، کہ نہ صرف اسٹیٹ آف نیچر میں ہماری ایک دوسرے سے جنگ ہے، بلکہ ہمیں دوسرے کی ضرورت بھی ہے اسٹیٹ آف نیچر میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو ہیگل اس سے ایک بہت دلچسپ نتیجہ اخذ کرتا ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بریلینٹ انسائٹ ہے اور بڑی بہت اس میں ٹروتھ ہے. اور یہی نقطہ نظر آپ کو مارکس میں بھی ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہیگل کہتا ہے کہ انسان کی فطرت میں نہ تو انسان مکمل طور پہ سیلفش ہے اور نہ انسان مکمل طور پہ سیلف لیس ہے، بلکہ انسان دونوں سیلفش بھی ہے اور سیلف لیس بھی ہے. اور یہ دونوں پہلو انسان کی پرسنالٹی کی ضرورت ہے، انسان کی پرسنالٹی میں شامل ہوتے ہیں اور انسان کی ضرورت ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیسے. آلریڈی میں تھوڑا سا ایکسپلین تو آپ کو کر چکا ہوں. کوئی انسان مکمل طور پہ سیلفش نہیں رہ سکتا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ اس کو والدین سے پیار ہوگا، بچوں سے پیار ہوگا اور دوست احباب کی ضرورت ہوگی. سیلفش انسان بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی دوست تو ہوں گے، اس کی ضرورت ہوگی. اور اپنے دوستوں میں اگر وہ سیلفش ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہ دوستیاں مینٹین نہیں ہو سکیں گی. سیلف انٹرسٹ ہی اس کو ایک طرح سیلف لیس بھی بناتا ہے، کیونکہ اس کو کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری طرف تو یہ تو بات آپ کو میں آلریڈی سمجھا چکا ہوں کہ منڈی میں بھی وہ سیلف انٹرسٹ سے انٹر ہوتا ہے، مگر اس میں اس کے دوسروں سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. وہ کسی پہاڑ میں جا کے نہیں رہ سکتا. مگر دوسری طرف تو یہ بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ بھئی سماجی تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آپ کو سماجی تعلقات میں اگر آپ ہر وقت سیلفش ہوں، آپ اپنی من مانی کریں تو لوگ آپ سے تعلقات توڑ دیں گے. لوگ کہیں گے یار یہ تو صرف اپنی من مانی کرتا ہے، ہمارے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں. جب آپ کسی دوسرے کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ فرض کریں کہ آپ کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں، کسی کا ٹائر خراب ہے آپ ٹھیک کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے یہ بڑا اچھا انسان ہے. اس کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ گفتگو کرے، آپ کے ساتھ کام کرے وغیرہ، آپ کے ساتھ دوستی بڑھائے. دوستی بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی کام کریں، وہ آپ کا دوست بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف یہ آرگیومنٹ بھی ضروری ہے کہ سیلفشنس بھی ایک ورچو ہے، ایک ضروری چیز ہے، ایک ضروری عمل ہے. خود غرضی بھی انسان کے لیے ایک ضروری چیز ہے. اگر انسان صرف اور صرف سیلف لیس ہوتا تو انسان بن ہی نہیں سکتا تھا. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ ہم بچوں کو اکثر یہ پڑھاتے ہیں کہ سیلفش ہونا جو ہے، خود غرض ہونا بڑی بری چیز ہے، جنرس ہونا بڑی اچھی بات ہے، دوسروں کے لیے چیزیں کرنا اچھی چیز ہے. ہم بچوں کو ہر وقت سبق دیتے ہیں
اور ہم اچھے انسان کو بھی سمجھتے ہیں جو دوسروں کے لیے ہر وقت کام کرے، اسی کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کی ہم ہمیشہ بڑی تعریف کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بے لوث لوگوں کی خدمت کی۔ تو جو بھی بے لوث انسان ہوتا ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مگر اب ہیگل آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر انسان صرف اور صرف بے لوث ہوتا، اگر انسان صرف اور صرف سیلف لیس ہوتا، الٹروئسٹک ہوتا، تو انسان جو ہے وہ انسان بن ہی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھار سیلفش ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان جب سیلفش ہوتا ہے تو وہ ایکچولی اپنی سیلف کا اظہار کرتا ہے۔ کیا آپ اس دوست کو جانتے ہیں جو کہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی دوسرا اس کو کہے کہ یار یہ شرٹ مجھے دے دو، تو وہ کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے یہ شرٹ لے لے۔ یار مرغا بن جا، وہ کہتا ہے اچھا جی میں مرغا بن جاتا ہوں۔ یار تو اپنے کپڑے لا دے، وہ اپنے کپڑے لا دے۔ یار تو اپنی بستری کر، تو اس کیچڑ میں گھس جا۔ اگر وہ بے لوث ہوگا تو وہ کبھی بھی نہ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس میں میری بے عزتی ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری خواہش کا حصہ نہیں ہے۔ وہ ابھی کبھی بھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا۔ اپنی خواہش کا اظہار کرنا تو ایک سیلفش ایکٹ ہے نا، کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ جو انسان کبھی اپنی خواہش کا اظہار ہی نہ کرے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو کبھی خود کوئی فیصلہ کرے گا ہی نہیں۔ فیصلہ تو سوسائٹی اس کے لیے کرے گی، کوئی اور اس کے لیے کرتا آئے گا۔ اس کی کوئی پرسنالٹی، اس کی کوئی انڈیویجویلٹی، اس کی کوئی انفرادیت ہی نہیں ہوگی۔ وہ کبھی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکے گا یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ وہی کرے گا جو کسی دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کبھی بھی اپنی ضرورت کو پورا کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ کبھی خودی کا کانسیپٹ ہی نہیں پیدا کر سکتا۔ خودی کا تصور، خود انفرادیت کا تصور پیدا ہی سیلفشنس سے ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ اپنے پیرنٹ کو پہلی دفعہ کہتا ہے، پیرنٹ اس کو کہتا ہے، اس کے والد یا والدہ اس کو کہتی ہیں کہ یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، دودھ پیو، ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، رونا بند کرو، مگر جب بچہ پہلی دفعہ نہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ بچہ اپنی انفرادیت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور یہ صرف ایک برا عمل نہیں ہے، ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ وہ بچہ اب کہہ رہا ہے کہ میری کچھ اپنے والدین سے کچھ مختلف خواہش ہے اور میں اس خواہش کا بھی اظہار کروں گا۔ وہ اپنی انفرادیت کو امپلیمنٹ کروا رہا ہے، وہ اپنی انفرادیت کو پش کر رہا ہے، اور اسی میں وہ ایز این انڈیویجول ڈیولپ ہوتا ہے، گرو کرتا ہے۔ اور وہ ایک سیلفش ایکٹ کر رہا ہے، مگر یہ سیلفش ایکٹ اس کی سیلف کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی انفرادیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ کسی اپنے دوست کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم میرے دوست ہو مگر یہ میری ضرورت ہے، تو آپ ایک باؤنڈری پیدا کر رہے ہیں۔ یہ باؤنڈریز بھی اچھے رشتے کے اندر ضروری ہوتی ہیں۔ باؤنڈری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ضرورت ہے جس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، اور اسی میں آپ کی انڈیویجویلٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہیگل یہ کہتا ہے کہ انسان سیلفش بھی ہے، سیلف لیس بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت کا حصہ ہیں اور ضروری ہے کہ یہ حصہ رہیں، ادروائز انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی سے بائی دا وے میں ایک ٹینجنٹ لیتا ہوں اور اس آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کارل مارکس کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی پیدا ہو جس میں سب الٹروئسٹک ہوں اور سب سیلف لیس ہوں اور سب بے لوث ایک دوسرے کی خدمت کریں، یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے، لہٰذا سوشلزم پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو بیسکلی اس سے میں صرف سر کو ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کارل مارکس کیا لکھ رہا ہے، کیونکہ کارل مارکس جو ہے وہ ہیگل کے اس آئیڈیا سے بہت گہرے طور پہ متاثر تھا کہ انسان کی فطرت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، سیلف لیسنس اور سیلفشنس، اور یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو کارل مارکس یا سوشلسٹوں کی کبھی یہ کوشش نہیں ہے کہ انسان صرف اور صرف بے لوث دوسروں کی خدمت ہی کرتا رہے ساری زندگی اور کبھی کوئی سیلف کے لیے ایکٹ نہ کرے، سیلف انٹرسٹ میں ایڈ کرے۔ یہ غلط تصور ہے جو کہ سوشلسٹوں کے مخالفین نے پھیلایا ہے، سوشلسٹوں کا بہرحال یہ تصور نہیں۔ اچھا جی، ہیگل پہ واپس آتے ہیں۔ تو ہیگل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اپنی جو ضروریات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت بن جاتی ہے دوسروں سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے۔ یعنی ایک طرح یہ کہ آپ کی انڈیپینڈنس جو ہے، آپ خود کے لیے جو کر رہے ہیں، اپنے انفرادی آزادی کے لیے جو کر رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں آپ کی انٹر ڈیپینڈنس بن جاتی ہے، آپ کو دوسرے سے تعلقات پیدا کرنے پڑتے ہیں، اور یہ تعلقات لیبر کے پروسیس میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کام کرتے ہیں، آپ کام کر کے اشیاء پیدا کرتے ہیں، اشیاء پیدا کر کے آپ دوسرے سے تجارت کرتے ہیں، یا پھر آپ اکٹھے مل کر اجتماعی محنت کرتے ہیں،
بہت سارے کام ہیں اس دنیا کے اندر جو ایک فرد خود سے نہیں کر سکتا. ضرورت ہے ہماری ایک دوسرے کی تاکہ ہم مل کر کام کریں. ہم نے فرض کریں کہ کہیں سے پانی گزارنا ہے, کہیں پہ کنال کھودنی ہے, تو ہم اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا. آپ کو پورے پینٹ کو اکٹھا کر کے کہنا پڑے گا آؤ یہ کام ہم مل کر کریں. تو اس کے نتیجے میں ہیگل کہتا ہے ریسیپروکل آبلیگیشنز پیدا ہو جاتی ہیں, انسانی رشتے پیدا ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے انسانی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. اور اسی انٹریکشن سے, اسی ایکسچینج سے, اسی ریسیپروکل آبلیگیشن سے, اسی انٹر ڈیپینڈنس سے انٹریکشن پیدا ہوتی, انٹیگریٹی پیدا ہوتی, کمیونٹی پیدا ہوتی ہے. یہ کمیونٹی ہماری ضرورت ہے. یہ کمیونٹی ہم پہ کوئی فورس نہیں کر رہا. یہ کمیونٹی جو ہے ہماری انفرادی ضرورت ہے, ہماری سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونٹی پیدا کریں. تو یہ کاؤنٹر ویلنگ ٹینڈنسیز, یعنی کہ یہ دونوں چیزیں, ایک طرف ہماری انفرادیت اور دوسری طرف ہمارے اجتماعی مفادات بیک وقت سول سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. مگر سول سوسائٹی کے اندر جو آرگنائزنگ پرنسپل ہے وہ ہماری انفرادیت ہے, وہ ہماری خود غرضی ہے, وہ ہماری سیلفش نیڈز ہیں. تو لہٰذا دوسری چیز جو ہے وہ پوشیدہ ہے, وہ چھپی ہوئی ہے. یعنی دوسری چیز کیا ہے, ہماری انٹر ڈیپینڈنس, وہ پوشیدہ ہے سول سوسائٹی میں مگر موجود ضرور ہے. اب یہ جو کمیونٹی انٹرسٹ ہیں, کیونکہ یہ دونوں انٹرسٹ موجود ہیں سول سوسائٹی میں, اس کے نتیجے میں ہم مختلف ایسوسیشنز بناتے ہیں, آرگنائزیشنز بناتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کورٹس بناتے ہیں, ہم عدالتیں بناتے ہیں, ہم ویلفیئر ایجنسیز بناتے ہیں, ہم پولیس کی انسٹیٹیوشن ادارہ بناتے ہیں, ہم سکولز بناتے ہیں, ہم ہاسپٹلز بناتے ہیں. یہ سارے وہ ادارے جو کوآپریٹ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اور یہ جو مختلف قسم کی کوآپریشنز ہیں, یہ بڑھتے 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 ایک بہت بڑی ریاست بنتی. اور ریاست کا اصول یہی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کارپوریشن کی بنیاد پہ اصول ہے کہ ریاست جو ہے اپنی ہیگل کے زمانے کے اندر جو مختلف قسم کی پراپرٹیز تھیں ان کی بیسس پہ اسٹیٹس قائم کیے جاتے تھے. مثال کے طور پہ فرانس کے اندر 3 اسٹیٹس تھے. فرسٹ اسٹیٹ وہ تھا جو کہ لینڈ لارڈس کا اسٹیٹ تھا. وہاں پہ اسٹیٹ کہتے ہی پراپرٹی کو ہے نا, اسٹیٹ میرا یہ اسٹیٹ ہے, یہ میری پراپرٹی ہے. تو پہلا اسٹیٹ کیا تھا؟ کلرجی کا اسٹیٹ تھا, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ چرچ سے تعلق رکھتے تھے. دوسرا اسٹیٹ جو تھا وہ لینڈ لارڈس کا اسٹیٹ تھا, وہ اسمبلی میں ایک جگہ بیٹھتے تھے, وہ سیکنڈ اسٹیٹ تھے. اور پھر ایک تھرڈ اسٹیٹ ہوا کرتا تھا جو لوگ تجارت سے تعلق رکھتے تھے. ان کی وہ پراپرٹی تھی جو کہ منی ٹرمز میں, منی میں ان کی پراپرٹی تھی کیونکہ وہ تاجر تھے. تو اس طرح یہ 3 اسٹیٹس تھے. اور جو تھرڈ اسٹیٹ تھا آپ جانتے ہوں گے فرینچ ریولوشن کے دور میں, یعنی 1789 میں تھرڈ اسٹیٹ نے باقی 2 اسٹیٹس کے خلاف بغاوت کی اور اقتدار انہوں نے حاصل کر لیا, جس کے نتیجے میں ریپبلکن گورنمنٹس بنی اور پارلیمنٹس وغیرہ قائم ہوئی, فرینچ ریولوشن ہوا. اچھا دلچسپ ایک چھوٹی سی سائڈ ہے, چھوٹی سی بریک لے کے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو تھرڈ اسٹیٹ تھا اس کو انقلابی مانا جاتا تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ تھرڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ریولوشنری ہے. اور اسی سے وہ لفظ نکلا تھرڈ ورلڈ. تھرڈ ورلڈ اس لیے نہیں نکلا کہ یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں. تھرڈ ورلڈ کی ٹرم اس لیے نکلی کیونکہ جس طرح تھرڈ اسٹیٹ فرینچ ریولوشن میں ایک انقلابی اسٹیٹ تھا, اس نے ایک انقلابی کردار ادا کیا, اسی طرح یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کے وہ ملک جو کہ نو آبادیاتی نظام سے نکلے ہیں یہ انقلابی ملک ہیں, یہ وہ تھرڈ اسٹیٹ کا کردار ادا کریں گی, یہ تھرڈ ورلڈ ہے, یعنی کہ یہ پوری دنیا کا میں اندر انقلاب کریں گے. تو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کا مطلب یہ تیسرے درجے کے ملک ہیں یا دنیا کا تیسرے درجے کا حصہ ہے, مگر ایکچولی اس سے یہ مراد نہیں تھی. مراد یہ تھی کہ یہ انقلابی, دنیا کے انقلابی حصہ ہے. لے جی اب واپس آتے ہیں ہیگل پہ. تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے جو اسٹیٹس قائم ہوتے ہیں اس کے اندر جو 3 میجر اسٹیٹس ہیں وہ ان کا میں نے آپ کو ذکر کیا, یہ جو پرٹیکولر انٹرسٹ ہیں ان کو یونائٹ کرتے ہیں. جس طرح لبرلز جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کا ہر انڈیویجول سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے اور انڈیویجول کا ریاست سے تعلق ہے, مگر ہیگل یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ ایک کمیونٹی کے اندر اکٹھا ہے اور وہ ایک ایسوسیشن کے اندر, ایک اسٹیٹ کے اندر اکٹھا ہے, اور اس اسٹیٹ کا اسٹیٹ سے یعنی ریاست سے تعلق ہے, وہ جڑی ہوئی ہے. یعنی کہ اس کمیونٹی کے مفادات کی نمائندگی وہاں پہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ اس اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو لہٰذا ریاست کا ڈائریکٹ انڈیویجول سے نہیں مگر اسٹیٹس اور سول سوسائٹی کی مختلف ایسوسیشنز, کارپوریشنز کے ذریعے انڈیویجول سے رشتہ, ناتا, تعلق, واسطہ بنتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ لہٰذا سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اور ایسوسیشنز ہیں وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور وہ یہ
کہ جو انفرادی ہمارے مفادات ہیں اور جو فرد ہے وہ سب سے پہلے کوئی اجتماعی کمیونٹی بناتا ہے جس میں اس کے مفادات کا تحفظ ہو. کوئی کارپوریشن بناتا ہے. کارپوریشن مطلب یہ نہیں صرف کہ وہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشن، مگر کارپوریٹ کا مطلب یہی ہے کہ کہیں پہ بھی جہاں آپ اکٹھے ہوں وہ ایک کارپوریٹ پرنسپل پہ اپنے آپ کو اکٹھا کرتا ہے، یعنی کسی معاشی مفاد کے لیے یا کسی سماجی مفاد کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا کرتا ہے. وہ ایسوسیشن قائم ہوتی ہے، ایک سول سوسائٹی کی وہ ایسوسیشن ہے. اس کی بنیاد پہ ایک اسٹیٹ قائم ہوتا ہے اور وہ اسٹیٹس جو ہیں ریاست کے اندر ریاست سے جڑتی ہیں، اور ریاست لہٰذا ان اسٹیٹس کے ذریعے اور ان سول سوسائٹی کی ایسوسیشنز کے ذریعے فرد، انفرادی اور اجتماعی جو مفادات ہیں ان کے درمیان مفاہمت پیدا کرتا ہے، ان کو ریکنسائل کرتا ہے. کیسے ریکنسائل کرتا ہے کہ یہ جو ہر فردن نہیں، مگر یہ کہ فرد جو ہے وہ ایسوسیشن، سول سوسائٹی ایسوسیشنز میں اکٹھے ہوتی ہیں، اور وہ سول سوسائٹی ایسوسیشنز کی ریپرزنٹیشن اسٹیٹ میں ہوتی ہے، اور ان کے جو آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ریاست ریزالو کر کے تو مفاہمت پیدا کر کے تو سوسائٹی کو آگے لے کے جاتی ہے. فیسینیٹنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیگل کے تصور میں سول سوسائٹی جو ہے وہ ایک اور ریاست جو ہے وہ ایک ہی کردار ادا کر رہے ہیں، مگر اس میں ریاست جو ہے وہ سول سوسائٹی کے اوپر ہے. ریاست وہ ریشنل آرگنائزنگ پرنسپل ہے جو کہ انفرادی مفادات اور اجتماعی مفادات کے درمیان مفاہمت پیدا کر سکتا ہے. اس کے ریاست کے بغیر یہ مفاہمت ناممکن ہے. لہٰذا ریاست وہ الٹیمیٹ ایکسپریشن ہے کلیکٹیو اور یونیورسل انٹرسٹ کا کسی بھی سوسائٹی میں. اجتماعی مفادات کا جو اخیرلا اظہار ہے وہ ہمیشہ ریاست میں کیا جاتا ہے، اور سو ریاست ہی ایک طرح سے ہیگل کے لیے سپریم پرنسپل ہے. اب جو دوسرے قسم کے لبرلز ہیں، کیونکہ ہیگل ایک طرف لبرل ٹریڈیشن کا حصہ بھی ہے مگر دوسری طرف لبرل ٹریڈیشن پہ تنقید بھی کر رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہیگل نے ریاست کو ایز دا سپریم آرگنائزنگ پرنسپل تسلیم کر لیا ہے کسی سوسائٹی کے اجتماعی مفادات کا، تو اس میں ریاست جو ہے نمبر ایک کسی ایک طبقے کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہی، ریاست نیوٹرل ہے. نمبر دو، ریاست جو ہے وہ کسی ایک نہ تو صرف کسی ایک مخصوص طبقے یا کسی ایک سماج میں مخصوص حصے کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، بلکہ وہ تمام سوسائٹی کی انڈیویجول اور ایسوسیشن کارپوریٹ انٹرسٹ کی نمائندگی کر رہی ہے. تو اس میں ریاست اور فرد کے درمیان یا ریاست اور کسی طبقے کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی گنجائش نہیں بچتی. لہٰذا لبرلز یہ تنقید کرتے آئے ہیں ہیگل پہ کہ ہیگل نے ایک ٹوٹیلیٹیرین تھیوری دی ہے کہ جس کے اندر فرد نے اور فرد کے ساتھ منسلک کسی بھی ادارے نے اپنے آپ کو ریاست کے ماتحت ہی سمجھنا ہے ہمیشہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست انالیسس نہیں ہے، کیونکہ ہیگل یہ نہیں کہہ رہا کہ فرد کے یا بہت سارے افراد کے کوئی پرٹیکولر انٹرسٹ غیر اہم ہے، بلکہ وہ ایک کمپلیکس یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پرٹیکولر اور یونیورسل انٹرسٹ کو انفرادی مفادات کو وہ ڈینائی نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر اہم ہے، مگر وہ یہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مفاہمتی طریقے سے جڑ سکتے ہیں، اور یہ ہی فرض ہے ریاست کا. تو بہت انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے میں سمجھتا ہوں، مگر اس میں ایک اور بھی بہت بڑا پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ریاست ہیگل کے زمانے میں وہی لوگ بیٹھ کر اپنی نمائندگی کرتے تھے جو کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے. جس طرح میں نے آپ کو 3 اسٹیٹس کا بتایا کہ ایک طرف وہ تھے جو لینڈ لارڈس تھے، فیوڈل لارڈس، دوسری طرف وہ تھے جو کلرجی تھے، چرچ سے تعلق رکھتے تھے، تیسری طرف تاجر تھے. تو وہ لوگ جن کے پاس کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ ریاست میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ وہ اس دور کی ریاست میں فٹ ہوتے ہی نہیں تھے. فرینچ ریولوشن کے دور میں بھی اور فرینچ اسٹیٹ میں جو فرینچ ریولوشن سے پہلے بھی قائم ہوا تھا تو ورکنگ کلاس کا تو کوئی اس میں رول ہی نہیں تھا. اسی طرح جرمن اسٹیٹ میں جہاں پہ ہیگل
لکھ رہا تھا اور جہاں پہ ہیگل رہتا تھا، وہاں پر بھی ورکنگ کلاس کا کسی قسم کا کوئی ورکنگ کلاس کے عام بندے کی کسی قسم کی کوئی ریپرزنٹیشن، نمائندگی ریاست کے کسی ادارے میں نہیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہو سکتی تھی. اور آپ یہ بھی بات جانتے ہوں گے کہ ایون فرینچ ریولوشن کے بعد، شاید آپ نہیں جانتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایون فرینچ ریولوشن کے بعد بھی، اس انقلاب کے بعد بھی جس میں مزدور طبقے نے اتنا کلیدی کردار ادا کیا، اس کے بعد بھی ریاست کے لیول پر مزدور طبقے کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. پراپرٹیڈ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق تھا. اور پھر بہت عرصہ ایک تحریکیں چلنی پڑیں، جس میں ایک انگلینڈ کے اندر ایک بہت اہم تحریک ہے جس کا نام ہے چارٹسٹس موومنٹ، جنہوں نے چارٹر بنایا کہ مزدور طبقے کو بھی، اس حصے کو بھی سوسائٹی کو جس کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت نہیں ہے، اس کے پاس اپنی قوت محنت ملکیت ہے، تو اس کو قوت محنت کی ملکیت کی بنیاد پہ نمائندگی دی جائے. تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس تھا، جس کے بعد 19ویں صدی میں جا کے مزدور طبقے کو بتدریج وہ بھی ووٹ دینے کا حق ملا اور اپنے نمائندے چننے کا حق ملا. اس سے پہلے نہیں تھا. تو اب ہیگل کے فلسفے میں، اگرچہ ہیگل مزدور طبقے کے بارے میں بات تو کرتا ہے، از کنسرنڈ ود دا ورکنگ کلاس، مگر ہیگل کی اس ریاست کے تصور میں مزدور طبقہ کہیں پر بھی فٹ نہیں ہوتا تھا. مزدور طبقہ اس سول سوسائٹی سے ہی باہر تھا، ریاست سے بھی باہر تھا، اس سول سوسائٹی سے ہی باہر تھا، کیونکہ مزدور طبقے کے پاس کوئی کارپوریٹ، کوئی اسٹیٹ انٹرسٹ نہیں تھے، کوئی ملکیت نہیں تھی. غیر ملکیتی طبقہ تھا، وہ طبقہ تھا جو ملکیت سے محروم ہو. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا ہیگل کی فلسفی میں کہ مزدور طبقہ یہاں پہ کہاں پہ فٹ ہوگا. اور اسی تصور کو کارل مارکس نے اسی تنقید کو کارل مارکس نے آگے بڑھایا.